अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं बीएस स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग है इंडिया के 2 जंगी जहाज जो गिरे उनके मुतल्लिका मंसूर अली खान, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत मुस्बत सहाफ़त करते हैं और कभी भी किसी पार्टी पर बात करने पर, तनकीद करने पर कोई भी झिझक महसूस नहीं करते, क्योंकि वो किसी सियासी पार्टी या किसी एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट नहीं करते। वो सीधी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है वही बात करते हैं। तो आज का व्लॉग मंसूर अली खान के नाम। तो चलते हैं नाज़रीन व्लॉग की तरफ, और जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बीआर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं नाज़रीन व्लॉग की जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, शदीद लड़ाई हुई है कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर, और जिसमें एक सीनियर सियासतदान जो है वो एंकर के साथ लड़ पड़े, झड़पें हुई और एंकर को डांटा गया। ये कहा गया कि जनाब तमीज़ सीखो बात करने की, और उसके बाद वो सीनियर सियासतदान जो है वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। ये मामला क्या है, इसकी सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी अहम खबरें हैं। भारत के जनाब 2 जहाज़ गिर गए हैं। जहाज़ों के हवाले से भारत एक नई मुसीबत में फंसा हुआ है। अभी अभिनंदन के हवाले से जो है उसको, उस वाक़े को, उसकी जो एनिवर्सरी थी वो अभी हुई थी, और अब भारत को जो है एक और शर्मिंदगी उठाना पड़ गई है। उनके 2 जहाज़ गिर गए हैं। इसके बारे में आपको तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड तक इस वीडियो को आप देखिएगा ताकि सारी खबरें जो है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। हमारे फॉलोअर्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो अब 17,38,000 हो चुकी है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द 18 लाख का जो फिगर है उसको हम अचीव करेंगे आपकी मदद से। तो जनाब, सबसे पहले जो खबर हम पिछले वीलॉग में ज़रा डिटेल से बात नहीं कर सके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो बुलाया गया था JIT के सामने पेश होने के लिए, और इसकी वजह जो बताई जा रही है, 25 तकरीबन मुख्तलिफ रहनुमाओं को PTI के वो कल बुलाया गया था। उनमें से चंद पेश हुए, ज़्यादातर नहीं आए। जो रहनुमा वहाँ पे पेश हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो वहाँ पे पेश हुए हैं, और उनका ये बताया जाता है कि बैरिस्टर गौहर के अलावा रऊफ़ हसन और शाह फरमान साहब जो साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो वहाँ पे पेश हुए हैं। आलिया हमज़ा और कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं वो, उनके वकला वहाँ पे पेश हुए, वो ख़ुद वहाँ पे पेश नहीं हुए, और उनकी जो मशरूत हाज़री है उसे कबूल किया गया है, और अगली दफ़ा जो है वो वहाँ पे पेश होंगे। बैरिस्टर गौहर के हवाले से बताया जाता है कि तकरीबन कोई 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली उनसे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हुए हैं। कुछ चैनल्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि शाह फरमान साहब जो हैं वो कुछ गुस्से में आ गए, और वहाँ पे आपस में जो है वो थोड़ी सी तकरार हुई है JIT के मेंबरान के साथ। असल जो मुद्दा है जो मुख्तलिफ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो तलब करदा अफराद हैं उनसे सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से सवाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो ट्विटर अकाउंट है उसके हवाले से सवाल किया जा रहा है कि PTI का ट्विटर अकाउंट जो है वो पाक फ़ौज और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे जो है वो ट्वीट्स करता है, पोस्ट करता है। ये कौन चला रहा है, इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो कौन से अफराद है जिनके पास इसका कंट्रोल है, ये डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई ऐसी ढकी छुपी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में नहीं है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में तो अगर मुझसे पूछें तो शायद बैरिस्टर गौहर या रऊफ़ हसन शायद इनको ये पूरी डिटेल्स पता भी ना हो। मतलब मुझे जहाँ तक फील होता है कि शायद ये जो सर्कल होता है, इंफॉर्मेशन का असल सर्कल है, वो तो शायद इनको पता भी ना हो। मेरा ख्याल में तो इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो कोई खातून एक हैं, शायद वो ऑपरेट कर रही हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन जो हमारे पास कम से कम कबूतर खबर लेकर आया है वो यही है कि एक्चुअली जो सोशल मीडिया हैंडल होता है वो एक खातून के ज़रिए होता है। अब वो खातून तक क्या FIA या उसकी JIT जो है वो पहुँच सकती है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो नहीं आए। और देखिए, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि लोकल लीडरशिप जो है ना वो तो मुझे वैसी बड़ी मजबूर लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका और जो बाहर बैठी जो इनकी क़यादत है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करती है, उनमें आपस में जो है कोई फ्रीक्वेंसी ऐसा नज़र भी नहीं आती, और वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो चल रहे हैं। सो क्या इसके ऊपर लोकल लीडरशिप के पेच कसना ये जायज़ है? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ज़्यादती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको जो है वो कल बुलाया गया था, और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। उनसे सवाल हुआ कि आपने कभी कोई रियासत मुखालिफ पोस्ट की है,
تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف پوسٹ نہیں کی, مجھ سے ملاقات اور پوچھ گچھ خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. JIT کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پارٹی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس کریں گے. سوشل میڈیا سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سوشل میڈیا پوسٹ دکھائی گئی, ان پوسٹ کے حوالے سے پارٹی اور عمران خان سے میں بات کروں گا. شیخ وقاص اکرم جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں, ٹیکنیکلی اسپیکنگ صرف میں کہوں گا کہ یہ ڈومین ایکچولی ان کا آتا ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا جی مجھے تو اب تک FIA کا نوٹس ہی نہیں ملا ہے, اور جب نوٹس موصول ہوا تو پھر جواب دیں گے, اور جب مجھے نوٹس ملے گا تو پھر میں اپنی پوزیشن جو ہے میں واضح کر سکوں گا. اس کے علاوہ یہ جو 25 افراد ہیں, اطلاعات یہ ہیں کہ جناب ان کو اب دوبارہ بھی بلا لیا گیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ 11 مارچ کو اب کہا گیا ہے کہ جی 11 مارچ کو جو ہے وہ آپ دوبارہ پیش ہوں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو آپس میں کھٹ پٹ سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہے جناب اس وقت JUIFA کی اور پاکستان تحریک انصاف کی. ہوا کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے ایک اینکر پرسن کو, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی تھوڑی سی میں گفتگو ان کی شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ہم ایک پاپولر پارٹی ہیں, باقی ساری پارٹیوں میں اکٹھا کر کے ملا بھی لیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے مائنس عمران خان مائنس PTI ایک فیصلہ ہوا ہے اس ملک کے اندر, تو مجبوراً ہمیں چھوٹی موٹی پارٹیوں چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. نا اب یہ ذرا الفاظ پہ دھیان دیجیے گا, چھوٹی موٹی پارٹیوں چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. اپوزیشن الائنس میں ہر پارٹی کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان از ناٹ اے تھریٹ فار می. کسی کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان میرے ضلع کا ہے اور میرے لیے تھریٹ ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ حق کا کلمہ پڑھ لے اور پاکستان کی جمہوریت اور آئین کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کو ویلکم کروں گا. ہاکی میں کہتے ہیں ڈربلنگ ہے, ادھر یہ بات کر کے ادھر غیر آئینی 26ویں ترمیم کو ووٹ دے دینا. میں زیادہ بات نہیں کرتا, پھر مولانا صاحب کے بارے میں مجھے کہتے ہیں اور خان صاحب کچھ شکایتیں کر دیتے ہیں کہ علی امین جو ہے وہ یہ کرتا ہے. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ مولانا صاحب نے آپ نے ساری عمر یہی کیا ہے کہ ہم نے ٹرن ڈاؤن کر دیا, میں نے یوں کر دیا, اس لیے تو آپ ہر حکومت میں فٹ بھی ہو جاتے ہیں. یہی کوالٹی ہے آپ کی. میری درخواست ہوگی کہ خان صاحب کو پراپر فیڈ بیک دیا کریں. وکلا جا رہے ہیں, وکلا کو کیا پتہ سیاست کا, ہماری پارٹی میں گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ پر تو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, تو سیاسی لوگوں کو خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وکلا کو کیا پتہ کہ سیاسی بات جو ہے وہ کیا کرنی ہے, تو آپ کے تو پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہی وکیل ہیں. بیرسٹر گوہر وکیل, پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وکیل. تو ان کو جس نے لگایا ہوا ہے سوال تو آپ ان سے کریں جا کے کہ انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے. اور اس موقع کے اوپر مطلب ناؤ لک ایٹ دا ٹائمنگس کہ اس موقع کے اوپر مولانا کے ساتھ جو ہے وہ کوئی الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. عید کے بعد جو ہے وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس موقع کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. اب اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے, ذرا یہ دیکھیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے. انہوں نے کہا میں حیران تھا کہ ہماری بات چیت شروع ہونے پر علی امین خاموش کیوں ہیں. پتہ نہیں علی امین کو کوئی خدشہ ہے یا کوئی کسی ایجنڈے پر ہیں. لگتا ہے علی امین غائب ہو کر جہاں گئے تھے انہی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. شاید علی امین کو اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہے, وہ مولانا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. موجودہ حالات کا برقرار رہنا علی امین گنڈاپور کی روزی روٹی کا سوال ہے. خیبر پختونخوا میں PTI آڈٹ کروائے تو کم از کم ایک صوبے کی حد تک تو اعتراضات ان کے ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے بات کی. اس کے بعد ترجمان JUIFA حافظ حمداللہ, انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور بار بار ہرزہ سرائی کر کے مثبت ماحول خراب کر رہے ہیں. PTI قیادت کو واضح کرنا چاہیے گنڈاپور کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. ایک طرف اسد کیسر PTI قیادت اپوزیشن اتحاد کی تشکیل کے لیے رابطے میں ہیں, دوسری طرف گنڈاپور بلا وجہ مولانا سے متعلق زبان درازی پر اتر آئے ہیں. ہم PTI قیادت ارکان کی بات چیت پر نظر رکھیں تاکہ مذاکرات کا مثبت ماحول برقرار رہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ معاملات جو ہیں وہ کتنے خراب ہوئے ہیں کہ دو مختلف رہنماؤں کو جو ہے علی امین گنڈاپور کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ کامنٹری کرنی پڑ گئی ہے. سو ناؤ یو کین امیجن. اس کے علاوہ جناب جنید اکبر صاحب اس کے بعد وہ ایک پروگرام کے اندر آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے اور مولانا کے فاصلے اتنے زیادہ تھے کہ ان کو قریب لانے میں وقت لگے گا. عمران خان کا مولانا فضل الرحمان سمیت باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملانے کا ارادہ ہے. عمران خان نے تو پارلیمنٹ سے باہر جماعتوں کو بھی ساتھ ملانے کا کہا ہے. ہماری خواہش ہے مولانا فضل الرحمان احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اگر مولانا احتجاج میں آ گئے تو بہت خوشی ہوگی, اگر نہ آئے تو ہم اپنے ورکرز پر انحصار کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس سٹوری کے اوپر جو میں آپ کو بتا رہا تھا, جو میں نے شروع کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ایک سینئر سیاستدان جو ہے وہ اینکر کو جھاڑ پہ لا کے ڈانٹ ڈپٹ کے ناراض ہو کے جو ہے وہ پروگرام ہی چھوڑ کے چلے گئے کل رات کو. وہ ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب.
اور بیسکلی وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے ڈبیٹ ایٹ 8. قمبر زیدی صاحب جو ہیں وہ یہ پروگرام کرتے ہیں, جی ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر یہ پروگرام کرتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کو بلایا ہوا تھا. اچھا, فیاض الحسن چوہان صاحب کو نا بڑی دیر ہو گئی ہوئی ہے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے یاد ہے یہ پنجاب کے جب انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے نا تو انہوں نے ایم ہی بلا وجہ اپنے حوالے سے نا ایک رول سیٹ کر لیا ہوا تھا کہ جناب میں تو سولو بیٹھوں گا, مطلب میں جو ہے وہ دیگر مہمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ ہی سینئر سیاستدان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اچھا, ان کی اس خواہش کو جو بڑے چینلز ہیں یا بڑے اینکرز ہیں وہ تو ویسے ہی رد کر چکے ہیں, ان کو بلاتا ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. جو باقی چند اینکرز ہیں, نیو کمرز ہیں, وہ پھر بھی چلے ان کی اس خواہش کو پورا کر لیتے. لیکن آئی کوڈ سی کہ قمبر زیدی نے اگر ان کو بلایا تو صحیح بلایا, کیونکہ اس نے پھر صحیح ان کو گرل کیا, مطلب پراپر گرلنگ ہوئی ہے فیاض الحسن چوہان کی. تو چوہان صاحب سے بیسکلی جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, رول آف لاء کی, اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی, ماضی کے اندر ان کا اپنا چوہان صاحب کا کیا کردار رہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جناب 9 مئی کے اندر تو آپ بھی ملوث تھے, تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ 4-5 دن کے بعد جو ہے سوری کر کے دوسری طرف نکل گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی شکر کریں کہ میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے احساس ہو گیا اس بات کا. تو بٹ ہی لکڈ ویری ویزیبلی ڈسٹربڈ بائی دا کوشچنز آف قمبر زیدی, اور میرے خیال میں اس نے بڑے اچھے کوشچنس کیے فیاض الحسن چوہان صاحب. تو چوہان صاحب کے پاس جو ہے جواب نہیں آ رہا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں بینگ این اینکر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دیتا ہوں کہ جب آپ کسی لنک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ نے اپنے گیسٹ کو اسکائپ کے اوپر لیا ہوتا ہے یا ڈی ایس این جی کے ذریعے ویڈیو لنک کے اوپر لیا ہوتا ہے, تو بیچ میں کمیونیکیشن کا نا ایک سلائڈ 1 سیکنڈ کا 1.5 سیکنڈ کا نا ایک گیپ آتا ہے بیچ میں. میں آپ کو یہ ٹیکنیکلی ایک بات بتا رہا ہوں. اس گیپ کی وجہ سے نا کبھی کبھار ڈسکشن اتنی انٹینس ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے, کیونکہ امپریشن یہ آتا ہے کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں ان اے سینس کہ ان کی بات کاٹ رہے ہیں. دس از واٹ آئی مین. تو یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نا ٹیمپرز ور گوئنگ ہائی, ویری ہائی, اور چوہان صاحب جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے جا رہے تھے کیونکہ قمبر جو ہے ان سے سوال کے اوپر سوال کر رہا تھا, اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو اس بات کی چڑھ چڑھی تھی کہ آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آئی تھنک چوہان صاحب کو سب سے پہلے اپنے گھر سے نکل کے نا اسٹوڈیوز میں جانا چاہیے اینڈ اسٹاپ ڈوئنگ دس تھنگ کہ جی میں اکیلے جاؤں گا. آپ کی پولیٹیکل سٹینڈنگ وہ رہی نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. خیر پہلے بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی, اب تو بالکل ہی نہیں رہی بھی. تو اینکروں کو بھی چاہیے کہ ان کی یہ جو سولو بیٹھنے کی خواہش ہے نا, اس کو تو ختم کریں. یہ بلا وجہ ان کو کہیں آ کے آپ نے بیٹھنا تو پینل کے اندر جس طرح باقی گیسٹ بیٹھتے ہیں آپ بھی اسی طرح آ کے بیٹھیں, قابل احترام ہے لیکن اسی طرح آ کے بیٹھیں. تو اینڈ آف دا پروگرام مطلب جب یہ ہوا تو پھر وہ کافی چڑھ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ تمیز سیکھیں بات کرنے کی, مجھے آپ نے بلایا ہوا ہے. اور اس کے بعد میرے خیال میں اسکائپ کے ذریعے انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا, تو انہوں نے اسکائپ کو جو ہے وہ بند کر دیا اپنا, اور وہ پروگرام جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. بہرحال قمبر نے جو ہے اسے, اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ اس سے پہلے فریہ ادریس کے پروگرام میں بھی جو ہے چوہان صاحب اسی طرح جو پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تھے. 24 نیوز کے اوپر ریحان طارق کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی, یہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تھے. بطول راجپوت کے پروگرام میں جو ہے انہوں نے کوئی غلط خبر دی تھی شاید, تو اس کو جب کوٹ کیا گیا تھا تو یہ تب پروگرام چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے میرے بارے میں بھی ایک جھوٹ بولا تھا ایک زمانے میں. اب میں نے اس وقت جو ہے اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس کے ثبوت لے کر آئے, ان کے پاس ثبوت نہیں ملا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی منصور علی خان جو ہے وہ اس نے رزلٹ جو ہے وہ پتہ نہیں 8 بجے 6 بجے کے 7 بجے, مجھے اب یاد بھی نہیں, بڑی پرانی بات ہو گئی کہ جی اس نے پہلے ہی اناؤنس کر دیے تھے. تو میں تو اس وقت ٹرانسمیشن میں بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا, ان کو پتہ نہیں کون سا منصور علی خان نظر آنا شروع ہو گیا تھا ٹی وی کے اوپر. تو چوہان صاحب کی ذرا عادت ہے چھکے مارنے کی, اور یہ بیسکلی وہی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے جناب وفاقی کابینہ میں جو حالیہ ایک ایڈیشنز ہوئی ہیں لوگوں کی, اور اس کے بعد جو پورٹ فولیوز کے رد و بدل ہوئے ہیں, اس میں طلال چودھری صاحب کو جو وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کا قلمدان دیا گیا ہے. پرویز خٹک صاحب کو مشیر برائے امور داخلہ کا قلمدان جو ہے وہ انہیں دیا گیا. اب اس کے بعد اس چیز کے بعد یہ جو جب سے جو ہے وہ ان کو مشیر داخلہ کا جو قلمدان دیا گیا ہے, تو اس کے بعد یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ آلریڈی ایک وزیر داخلہ موجود ہیں, مطلب محسن نقوی صاحب. تو اس کے بعد اس کی وزارت مملکت بھی جو ہے وہ طلال چودھری صاحب کو دی گئی ہے, اور پرویز خٹک صاحب کو بھی جو ہے مشیر برائے امور داخلہ بنا دیا گیا ہے. مطلب 3 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ٹاپک کو ہینڈل کریں گے, جبکہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ از اے ویری ویری اسٹرانگ منسٹر ان دس کیبنٹ. تو پھر آخر ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ دیگر 2 افراد کو بھی جو ہے وہ اس بیچ میں لایا گیا ہے. تو کچھ
تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باقی 2 ایڈیشنز ہوئی ہیں یہ برائے نام ہے، یہ ٹھیک ہے ان کو مل تو گئے ہیں پورٹ فولیوز، لیکن ان کی کوئی ایز سچ ان پٹ نہیں ہوگی. کچھ کا تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، دیر از اے پالیسی شفٹ، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 افراد بھی جو ہے اس پوری چیز کو جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کریں گے. وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا کون سچ بول رہا ہے، کس حد تک چیزیں کون سی ٹھیک ہیں اور کون سی غلط ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب انڈیا کے حوالے سے، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور وچ از ویری امبیرسنگ فار انڈیا، اور وہ یہ ہے کہ جناب ان کے 2 طیارے گر کے تباہ ہو گئے ہیں بھارت کے. ایک لڑاکا طیارہ بھی اس میں شامل ہے. بیسکلی بھارتی فضائیہ کے مطابق جیگوار لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے لیے امبالہ ایئر بیس سے اڑا اور کچھ دیر کے بعد ہریانہ کے قریب جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا. بھارتی فضائیہ کا کہنا ہے کہ پائلٹ نے طیارے کو آبادی سے دور وہ لے کر گیا اور پھر طیارے سے بحفاظت اس نے ایجیکٹ کیا، اور بھارتی فضائیہ کے مطابق ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ حادثہ پیش آیا اور پائلٹ کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حادثے کی انکوائری کا حکم بھی دیا گیا. دوسرا واقعہ جو ہے وہ مغربی بنگال میں پیش آیا، جہاں بھارتی فضائیہ کا ٹرانسپورٹ طیارہ AN-32 گر کر تباہ ہو گیا. رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ کا یہ ٹرانسپورٹ طیارہ جو ہے بگڈوگرا ایئرپورٹ پر حادثے سے دوچار ہوا ہے، تاہم حادثے میں جو ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. عام طور پہ کئی دفعہ انڈین ایئر فورس کے جو جہاز ہیں ان کو فلائنگ کافنس کا نام بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ ان کی حالت زار اتنی خراب ہے، ان کی مینٹیننس کا اتنا برا حال ہے کہ ان کو اڑانا جو ہے وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر ہے. یہ انڈین ایئر فورس کے جہازوں کے بارے میں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے، اینڈ اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ ایک دن میں جو ہے 2 جہاز گر رہے ہیں انڈیا کے، یہ صورتحال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ جی وزارت داخلہ نے تمام افغان شہری جن کے پاس سٹیزن کارڈز ہیں ان کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جی 31 مارچ تک جو ہے وہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، رضاکارانہ طور پہ آپ چھوڑ دیں. 1 اپریل 2025 سے بے دخلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہ آخری مہینہ ہے، یہ مارچ کا مہینہ جو ہے یہ آخری مہینہ ہے جس میں ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ والنٹریلی پاکستان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. یہ سلسلہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2023 سے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ جی آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکلنا شروع کریں، لیکن اس پہ بہت ریزسٹنس پائی جاتی ہے. ادھر افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ بار بار اس کو اس طرح بھی ریزسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ لوگ وہ لیتے نہیں ہیں کہ نہیں جی یہ ادھر نہیں آئیں گے، یہ ادھر شفٹ ہی کریں. کبھی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر ٹینشن کریٹ کر دی جاتی ہے، جس طرح تورخم کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ تورخم بارڈر بند رہا. تو یہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی بھی یہ سارا کچھ کرتی ہے تاکہ ان کو جو ہے اپنے ہی شہری واپس نہ لینے پڑے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان بھی جو ہے وہ بہت سالوں سے ان کو انٹرٹین کر رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں اپنے بھی جو ہے وہ ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہاں پہ، تو ہمیں اپنے بھی ریسورسز ہمارے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں بیسکلی یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے، CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ کوئٹہ میں ممکنہ تخریب کاری کے خطرے کے پیش نظر ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہوا ہے. پولیس کو جاری مراسلے میں جو ہے وہ پولیس نے کہا ہے کہ جی کالعدم تنظیمیں کوئٹہ میں تخریب کاری کا منصوبہ بنا رہی ہیں، اور 2 گاڑیاں جو ہیں وہ CTD کے مطابق کوئٹہ میں داخل ہوئی ہیں جو سرکاری دفاتر یا ہائی آفیشلز پر حملہ کر سکتی ہیں. دوبارہ میں آپ کو کہوں گا یہ ایکسپریس کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ جانتے ہیں کہ کل فائنل کھیلا جانا ہے ICC چیمپئنز ٹرافی کا بٹوین انڈیا اینڈ نیوزی لینڈ. اسی سلسلے میں جو ہے اب کچھ کامنٹریز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں، خاص طور پہ نیوزی لینڈ ٹیم کے جو کپتان ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے. انہوں نے، اور ہم بھی اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا ہے کہ جی بھارت کے تمام میچز جو ہیں وہ دبئی میں رکھے گئے ہیں، بھارت کو موو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ ہوٹل سے اسٹیڈیم آتے تھے اور واپس ہوٹل چلے جاتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ جہاز کے اندر چکر ہی لگاتے رہے ہیں، مطلب کبھی پاکستان، کبھی دبئی، کبھی پھر پاکستان، کبھی پھر دبئی، اس طرح ہم چکر جو ہے لگاتے رہے. انہوں نے کہا بہرحال ہم بھی ایک اچھی ٹیم ہے، دوسری سائڈ بھی جو ہے ایک اچھی ٹیم ہے، جم کے مقابلہ کریں گے، مزہ آئے گا. انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں عام تاثر یہی رہا ہے کہ تمام ٹیموں کا آنا جانا جو ہے وہ کافی لگا رہا ہے، یہ سب چیلنجز کا حصہ ہے، لیکن میرا خیال میں ان دنوں کھلاڑی جو ہے وہ اب صورتحال کو کافی حد تک سمجھتے ہیں. جو دبئی کی پچ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ نسبتاً پاکستانی پچز سے جو ہے وہ زیادہ سلو ہے، بٹ لیٹس سی یہ فائنل والے ڈے جو ہے وہ فائنل والے دن کس طرح پرفارم کرتی ہے. اسی طرح جو ایک سیمی فائنل کے اندر جنوبی افریقہ کی ٹیم جو ہار گئی نیوزی لینڈ سے، اس میں جو ان کے بلے باز ہے ڈیوڈ ملر، انہوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کے اوپر تنقید کی ہے. یہ جو اسکیجول ہے اس ٹورنامنٹ کا اس کے اوپر انہوں نے بھی تنقید کی ہے کہ جی یہ اسکیجول جو ہے کس طرح بنایا گیا ہے.
اس کے علاوہ پاکستان کے سابق جو کوچ ہیں جیسن گلسپی، انہوں نے عاقب جاوید کے اوپر تو بھی ریسنٹلی ایک کامنٹری کی تھی. اب انہوں نے سنیل گواسکر کے ایک بیان کے اوپر بھی جو ہے بڑی سخت تنقید کی ہے. سنیل گواسکر نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے نا وہ برابری ختم ہو چکی ہے اور پاکستان کی انڈیا کی بی یا سی ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان کو ہرا سکتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سنیل گواسکر کے اس بیان پہ جیسن گلسپی نے اسے مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ گواسکر کی بھارتی بی ٹیم کے ہاتھوں پاکستان کو شکست دینے کی بات جو ہے وہ بکواس ہے. پاکستان صحیح کھلاڑیوں کو اگر منتخب کرے اور گیم ڈیولپمنٹ کے لیے وقت دے تو کسی ٹیم کو بھی پاکستان کی ٹیم ہرا سکتی ہے. نا دس از اے ویری گریٹ جیسچر. ایک ایسا شخص جو اب پاکستانی ٹیم کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہے، ہم نے بڑا ایز اے میٹر آف فیکٹ اس کی ٹانگیں کھینچ کے اس کو باہر نکالا ہے ہم نے پاکستان سے، اور پاکستانی ٹیم سے ہم نے اس کو الگ کیا ہے. لیکن آج بھی اس کی جو وفاداری ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود ہے، اور وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے زیادہ پریفر کرتا ہے. ورنہ عام طور پہ میں آپ کو کھل کے بات بتاؤں کہ یہ آسٹریلینز، انگلش، ساؤتھ افریقنز، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ آئی پی ایل آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں آئی پی ایل کے اندر کسی ٹیم کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، وہاں پہ ایز اے کوچ لگ جائیں یا مینیجر لگ جائیں یا کوئی مینٹور لگ جائیں، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں لگ جائے. تو عام طور پہ ان لوگوں کے بیانات جو ہوتے ہیں نا وہ انڈینس کے حوالے سے بڑے سافٹ ہوتے ہیں. ان کے کیا ہونے، ہمارے ایسے بہت کرکٹرز ہیں، ہمارے اپنے بہت سابق کرکٹرز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا، جن کے انڈین براڈ کاسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. تو جب انڈینس کو پریز کرنے کی باری آتی ہے نا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے امپلائرز جو ہیں نا وہ انڈینز ہیں. لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو پاکستانی کرکٹرز کے حوالے سے بات کرنی ہو یا پاکستانی کرکٹ ٹیم پہ تنقید کرنی ہو، ان کی زبان سخت ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک بدتمیزی کا عنصر بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ گلسپی جو ہے وہ اس ساری چیز کے باوجود بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا پریفر کر رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آج کا آپ کو میرا یہ بلاگ کیسا لگا مجھے ایک منٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اچھے کمنٹ کیجیے گا. اور جاتے ہوئے پھر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل بی آر اسٹوڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.